अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई के लिए अभी एक बड़े एहतजाज का इंदिया दिया ही था कि हुकूमत पर घबराहट की कैफियत नजर आ रही है। आज पंजाब पुलिस ने अडयाला जेल रावलपिंडी के बाहर से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए आने वाले मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया और फिर इन पीटीआई रहनुमाओं को अडयाला चौकी मुंतकिल किया गया। हिरासत में लिए गए इन रहनुमाओं में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट के शिबली फराज, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर को अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया। तहम बाद अज़ां ये खबर सामने आई कि हिरासत में लिए गए तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया है। इस हवाले से बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अपोजिशन को किसी भी मुमकिन एहतजाज से बाज रखने के लिए हुकूमत अपने मसल्स दिखाकर खौफ पैदा करने की कोशिश कर रही है। उधर JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब, जो इस वक्त बरतानिया के दौरे पर हैं, उनका कहना है कि बानी PTI इमरान खान की फिलहाल रिहाई मुमकिन नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि दौरा बरतानिया पर नवाज शरीफ से मुलाकात तय नहीं है, लेकिन हो भी जाती है तो कोई मज़े का नहीं। JUI के सरबराह ने मजीद कहा कि अवाम में जा रहे हैं, नवंबर के आखिर में सक्खर और 8 दिसंबर को पेशावर में जलसा करेंगे। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात और बेंचेस की तश्कील के मामले पर जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे और हर दरख्वास्त को उसकी बारी पर लगाया जाएगा। यहां कुछ सवालात हैं। हुक्मरान इत्तेहाद ने मुतनाज़ कानून साजी के जरिए अपने हदफ को हासिल तो कर लिया, लेकिन क्या वजह है कि ऑपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन और गिरफ्तारियों का सिलसिला रुक नहीं सका? क्या JUIFA इमरान खान की रिहाई के मुतालबे की तायद करते हुए नए ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने जा रही है? JUIFA के नवंबर दिसंबर में जलसे और मिलियन मार्च के अहदाफ क्या हैं? क्या JUIFA नए इंतखाबात के लिए स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करना चाहती है? क्या वजह है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ वुकला ने तहरीक के ऐलानात तो किए, लेकिन अब झाग की तरह खामोश बैठ गए? ये सारी सूरत हाल सामने रखते हैं जमीयत उलमा इस्लाम के ऑनरेबल मरकजी रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान के मोतबर माहिर आईन कानून भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले फरमाएगा कि अगरचे आप इस पर वजाहत दे चुके हैं, लेकिन मौलाना साहब की मुलाकात इमरान खान साहब से या मौलाना साहब की तरफ से आपकी मुलाकात या JUI के किसी वफ्द की मुलाकात जेल में, कोई इसका इम्कान या गुंजाइश है? देखिए, गुंजाइश सियासत में हर चीज की हो सकती है, मगर इस वक्त कोई ऐसी बात जो है वो पाइपलाइन में नहीं है। ये एक गपशप के तौर पे आई, गपशप के तौर पर तकरीबन जो है ना वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद किसी ने इसका दोबारा ऐलान नहीं किया PTI की तरफ से, हमारी तरफ से ऐसी बात हुई है, तो इसको मेरा प्री मैच्योर समझ। वैसे भी PTI के पार्ट पे हमारे कोई गिले स्टिल बरकरार, गंडा गंडा जो मुंह में आता है कह जाता है। जो भी फैसले करते होते हैं अपोजिशन सिर्फ PTI का नाम नहीं, फैसले करते में वो PTI घर पे बैठ के कर लेते हैं, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट करते? राइट। ये फरमाएं कि मौलाना साहब जब यहाँ पाकिस्तान में थे तो उनसे दो सवालात एक मकाम पर हुए कि क्या आप PTI के जलसे में जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा अगर दावत मिलेगी तो हम सोचेंगे, देखेंगे, देखा जा सकता है। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या आप खान साहब से मुलाकात के लिए जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये अभी कबल अज़ वक्त है, यानी वक्त आ सके आए तो मुमकिन है, लेकिन अभी कबल अज़ वक्त है। इसका मतलब है गुंजाइश तो मौजूद है। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ प्री मैच्योर है, मैंने सिर्फ उसको दूसरी जुबान में कह दिया, इतना ही फर्क है इसमें। तो वही लाइन है मौलाना साहब वाली। हो सकता है कि ये बात हुई भी है कि कुछ दोस्तों की तरफ से आई भी, और बल्कि इससे ज्यादा भी कुछ चीजें थी जो मौलाना के साथ डायरेक्ट जो है मामला थे, जो मौलाना को राब्ते किए गए थे। मगर वो फिर उसके बाद मौलाना साहब ने भी जाना था, और उसके बाद जो है ना रिपीट नहीं किया गया राब्तों को। फिर एक आपने प्रूव करना होता है, अगर आप हमारे साथ सिंसियर हैं तो आपको प्रूव करना होता है। आप गंडापुर साहब की तरह से जो उनके दिल में आए वो फरमाते हैं इरशाद, और फिर अभी तक जो है वो किसी जो पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन का कोई ऐसा कि मुश्तरका अपोजिशन, उसका माहौल भी नहीं था। PTI समझती है कि बल्कि PTI के चंद अफराद ये समझते हैं कि वो उन्होंने कर लिया, तो जब वो हमको साथ नहीं समझेंगे या हमारे साथ नहीं होंगे
یا ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے تو پھر یہ چیزیں اس سے زیادہ آگے کی ایکسپیکٹ نہ کریں نا. بالکل صحیح. یہ تو ظاہری بات ہے تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. اگر تحریک انصاف کی طرف سے آپ کی طرف بہتر رویہ نہ ہو یا جسے ورکنگ ریلیشن شپ ہیں وہ نہ امپروو کیا جائے تو پھر جے یو آئی بھی اس معاملے میں بری ذمہ ہوگی. یہ فرمائیں کہ آپ بھی اس حکومت کو جائز حکومت اس طرح سے نہیں مانتے. الیکشن کے اوپر بھی سوالات اعتراضات، بلکہ سب سے پہلے تو مولانا صاحب ہی کا انٹرویو آیا تھا 8 فروری کے بعد ساری اپوزیشن لیڈرشپ میں سے، اور انہوں نے ہی اس کو مسترد کر دیا تھا، اور پی ٹی آئی بھی اسی موقف پر ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ آپ 8 مہینے گزر گئے، باقی 4.25 سال بھی آپ دونوں کہتے رہے ہیں جی یہ دھاندلی زدہ نظام اور یہ پارلیمنٹ ٹھیک نہیں اور حکومت ٹھیک نہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے باہر نکلیں، تو زیادہ امکان پھر کس کا رہے گا؟ یعنی اسی طرح چلے گا 4.25 سال سٹیٹس کو؟ دیکھیں تو آپ کسی کے ساتھ اکٹھے ہو کے نکل تو آپ کا کوئی ٹرسٹ ہو. آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہمارا وہ ٹرسٹ لیول نہیں بنا آج تک. ہم کو پھر ایک بیٹر ایکسپیرینس بھی ہے ماضی کا. ہم نے پوری تاریخ چلائی، پورے ورکر جو ہمارے پہ مار کھاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، دھرنے کرتے رہے، روڈ پہ رہے، ملین مارچز کے حوالے سے، مگر اس کا صلہ ہم نے کیا پایا؟ صلہ یہ پایا اس وقت جس دن ہم یہ ملین مارچ کر رہے ہیں، ہمارے 15 ممبرز آج ہمارے 8 ممبر رہ گئے. یعنی وہ دھاندلی اس سے بھی بڑھ. جو اس وقت ہمارا 2018 کا الیکشن کا گلا تھا وہ اس کے بعد 2024 میں وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا. ہمیں ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہرایا گیا. ہمارے تقریباً ایسے لوگ ہیں، میں نے صوبہ خیبر پختونخوا میں جو 1000-2000 کے ووٹوں کے مارجن سے ہارے، سب میں صرف ہمارے ہیں. اگر کنٹیسٹ کیا تو صرف ہم نے دیا ہے، اس کے بعد ہارے ہیں تو بھی ہم ہارے. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر اس کے بعد ایک اور پہلے آفر کی گئی. کامران صاحب یہ فرمائیں کہ جو ابھی سکھر میں جلسہ اور پشاور میں جلسہ، اس سے کیا آپ اب یعنی آپ لوگوں کو موبیلائز کر رہے ہیں؟ الیکشن تو بہت دور ہے، الیکشن والی بات تو ہے نہیں، ابھی 4.25 سال پڑے ہیں، تو پھر جلسے کیوں جاری ہے جے یو آئی اس طرف؟ دیکھیے ہم اپنے ورکرز کو حرکت میں رکھتے ہیں، اور وہ اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ کہیں پہ جو نا سب سے زیادہ موومنٹس چلی ہیں جو ہم نے اپنے حرکت میں رکھا ہے وہ جے یو آئی ہی ہے. باوجود اس کے کہ کوئی جو ایسا آپ کہہ رہے ہیں جو موومنٹ وہ موومنٹ نہیں شروع ہوئی، مگر ہم نے اپنے ورکرز کو ہمیشہ ایکٹیو رکھا ہے. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ میں ہمارا جاتا ہے، پھر دن جو ہے مولانا ایک پروگرام رکھتے ہیں خیبر پختونخوا میں اور شاید یہ بلوچستان میں بھی ہو. ہم امن مارچز کے نام پہ جو ہے نا وہ اب پروگرام رکھتے ہیں اپنے 2 صوبوں کے حوالے سے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے. تو یہ بھی جو ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ الیکشن کی کوئی بات نہیں ہے. آج بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جس میں یہ گورنمنٹ جو ہے نا یہ احساس کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ نہیں چل پا رہی. گھسٹ گھسٹ کی چلنا جو ہے یہ چلنے کا نام نہیں ہے. تو گھسٹ کے جتنے دن چل کے مگر ہم اپنی حرکت جو ہے نا وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے اپنے مقاصد ہیں، ہمارے اپنے ٹارگٹس ہیں. ہم اپنے ٹارگٹس اور مقاصد جو ہے وہ وقت پہ ہم اچیو کریں گے انشاءاللہ. رائٹ. اور آج ماشاءاللہ 3 اپوزیشن لیڈر اکٹھے گرفتار ہوئے ہیں، سینٹ، قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی اڈیالہ کے باہر. یہ کیوں حکومت اس طرح سے بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرتی؟ یہ کمزوری کا مظاہرہ ہوتا ہے. انفیکٹ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح طاقت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، طاقت یہ نہیں ہوا کرتی. کہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ آپ کے اندر کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے. تو اندر سے چونکہ کھوکھلے ہیں، اندر سے چونکہ کمزور ہے، اس لیے یہ حرکتیں ہوتی ہیں. اور پھر اس کے بعد چھوڑ بھی دیا ہے. یہ 342 کا کیس ان کے خلاف جو ہے نا وہ رجسٹر کروانا چاہیے. جو لوگ بھی اس کے ایون کوئی پولیس والے بھی ہیں تو یہ استغاثہ کرنا پڑے گا. استغاثہ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا یہ کم از کم اس معاملے کو لے کے چلے عدالت میں کہ کیوں اس طرح سے اٹھایا گیا ہے بغیر کسی وجہ کی، اور اس کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے. تو یقیناً وجہ موجود نہیں تھی، اور جس جرم میں یا جس وجہ سے اٹھایا ہوگا، اگر یہ صرف جو ہے نا ریسٹرین کیا گیا، ان کو روکا گیا، تو بھی 342 کا کیس بنتا ہے. اور اس میں کوئی اختیار تو اس طرف سے نہیں ہونی یا اس طرف سے بھی نہیں ہونی، مگر کمپلین تو بہرحال ہو سکتی ہے، اور کمپلین فائل کر کے جو بھی اس کے ذمہ دار ہے ان کو کسی منزل تک، کسی جگہ تک پہنچانا چاہیے. اور چونکہ آپ نے لیگل اینگل سے بات کی، جو کے پی کے کی صوبائی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم آئی جی اسلام آباد اور 500 اہلکاروں پر
کیس رجسٹر کریں گے. جس طرح سے کے پی کے ہاؤس پہ دھاوا بولا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی, وہاں چیزیں چوری کی گئیں اور بڑا ایک وحشت والا منظر بنا دیا گیا وہاں, اس پہ آپ کا کیا لیگل اوپینین ہے؟ دیکھیے گندا پور صاحب جو ہے نا وہ بادشاہ آدمی ہے. کرمنل سائڈ پہ کیس اگر کرنا ہی ہے کیس درج کروائیں, مگر وہ کیا جتنا آپ ڈیلے کریں گے اتنا وہ ڈیلے کا فائدہ کس کو ملے؟ کیس تو کمزور ہوتا جائے گا, اکیوزڈ کو فائدہ ہوگا. ہر 15 منٹ کے بعد جو ہے کیس کمزور ہوتا جائے گا. یہ اب تک کتنا کمزور ہو چکا ہوگا, اب تک کتنا آفٹر تھاٹ ہو چکا ہوگا. تو ایسی خام سا جو ہے نا ایسی باتیں نہ کریں جس کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. آپ اگر ایف آئی آر درج کرانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کو کینسل کر کے وہ پھینک دیں گے. اس میں 1 مہینہ تو پہلے گزر چکا ہے, اکتوبر کے پہلے ہفتے کی بات ہے, آج 12 نومبر ہے. 12 نومبر ہو گئی ہے, تو 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے اس کو. تو اس طرح کی باتیں کر کے ہم جو ہے نا خود اپنا وہ ریکارڈ خراب کرتے ہیں. یہ بونگیاں مارنے والی بات ہے. صحیح. اچھا, آخر میں یہ فرما دیں کہ امین الدین خان صاحب اب پرسوں سے کیسز شروع کر رہے ہیں, آئینی بینچ اپنا کام شروع کریں گے, اور آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں بھی سپریم کورٹ پہنچ چکی ہیں, اور کافی بھاری بھرکم درخواستیں آ چکی ہیں پورے ملک سے. یہ درخواستیں پہلے لگیں گی یا کیسز پہلے لگیں گے؟ اس میں ایسا ہے کہ اس میں 2-3 چیزیں جو نا میرے ذہن میں ہیں. یہ جو ترمیم ہے اس کے نتیجے میں یہ بینچ وجود میں آیا. تو کیا جس کے نتیجے میں آپ وجود میں آئے ہیں, کیا اس اپنی مدر جو وہ لیجسلیشن ہے اس کو جو ہے وہ آپ ایگزامن کر سکتے ہیں جبکہ خود آپ اس کے بینیفیشری بھی ہوں؟ تو یہ سوال ایسا ہے کہ اس کو غور ہونا چاہیے اس پہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ 2 کی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے, مگر کیا باقی جو ریمیننگ سپریم کورٹ ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے؟ اسپیشلی جو شیڈول 4 کی انٹری 55 ہے اس کی موجودگی میں ان کے اختیارات تو کسی کے کم نہیں ہو سکتے. تو یہ اس کو بیٹھ کے ان کو ایگزامن کرنا پڑے گا. ہم سارے کے سارے جو ہے نا, ہم کو عوام بھی دیکھ رہی ہے, ہم کو تاریخ بھی دیکھ رہی ہے, وہ آئندہ ہم سے نپٹے گی جو کچھ ہم نے کیا. ہم کو دوسرے آس پاس کے ملک بھی دیکھ رہے ہیں, بلکہ عام دانشور بھی ان ملکوں کے شہری بھی جو ہے نا ان کے بھی جو انٹلیکچوئل ہوں گے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اس صدی میں اس وقت ہم کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. بہت بہت زبردست بات کی اور بہت اہم بات کی. اسی نقطے پہ میں یہاں پہ ایک بریک شامل کروں گا اور آپ سے اجازت لوں گا کہ ہم جو آج کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی بینیفیشری ہو سکتا ہے, لیکن تاریخ اس کانٹمپرری دنیا میں جہاں ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں باقی سویلائز دنیا میں دیکھ رہی ہے. اس وقت دنیا گلوبل ولیج ہے. ایک ملک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کہ وہ آئسولیشن میں وہیں رہ جاتا ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس ملک میں آئین کے ساتھ, ڈیموکریسی کے ساتھ, عدالتی نظام کے ساتھ, اور اس میں بھی سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا تجربات ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک سے واپسی پہ نون لیگ کے سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اتحادی حکومت کی اچھی کارکردگی کے دعوے اپنی جگہ, لیکن در حقیقت حکومت کی بعض معاملات میں بد انتظامی چھپائے نہیں چھپ رہی. اپریل 2022 کے بعد سے حالات کیا رخ اختیار کر چکے ہیں, اس کا اندازہ ہائی کورٹ کے ایک معزز جج کے ریمارک سے لگایا جا سکتا ہے. آج ایک کیس کی سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے انکشاف کیا کہ پارلیمنٹ نے اربوں روپے مالیت کے کرپشن کیسز ختم کر دیے ہیں. 100 سے زائد بڑے کرپشن کیسز ختم ہو چکے ہیں. کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک چلے گئے. جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ بغیر دانتوں والا نیب بھی انجوائے کرے اور لوگ بھی انجوائے کریں. جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی. یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے حکومت کو اخراجات کم کرنے یا 189 ارب روپے کے مزید ٹیکس لگانے کا مطالبہ کیا. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ایک منی بجٹ بھی لا سکتی ہے. اسی طرح پی آئی اے سمیت خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کے حوالے سے بھی حکومت کنفیوژن کا شکار نظر آ رہی ہے. ایک کوشش ہوئی جو کوشش کارگر ثابت نہیں ہو سکی. دوسری طرف حکومت خود ہی ایسے اقدامات کر رہی ہے جس سے اس کی نیت پر اور کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں. ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے ریٹائر ہونے میں صرف 2.5 ماہ باقی رہ گئے ہیں, جس کے لیے اب وفاقی حکومت آئندہ الیکشن کمیشن کا نیا سربراہ منتخب کرنے کی جوڑ توڑ میں مصروف ہے. فہرست میں کچھ ممکنہ ناموں میں
रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर साबिक जजेस के नाम भी शामिल हैं। जराये के मुताबिक रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आइंदा सरबराह बनने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर, सीनियर सियासतदान, जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। जनरल साहब, सबसे पहले जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने फरमाया है, ये बड़े सीरियस रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशंस हैं पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, और जो लेजिस्लेशन की गई पार्लियामेंट से, जिस लेजिस्लेशन से नैब को बिल्कुल तुथलेस कर दिया गया, अब वो किसी पर यही हम देखते हैं कि 2.5 साल से जब से पीडीएम का दौर है, कोई एक हाई प्रोफाइल केस सामने नहीं आ सका अकाउंटेबिलिटी का, कोई कन्विक्शन सामने नहीं आ सकी। अमीर अब्बास, देखिए ये जज साहब के रिमार्क्स तो सर आंखों पे, और ऑफ कोर्स हर बंदा इससे कंसर्न होना चाहिए, और आपका कंसर्न भी बड़ा जेन्युइन है, तो आई एम श्योर। लेकिन आई थिंक कि इस पे हुकूमत की रिस्पांस का इंतजार करना चाहिए कि क्या कानून बना और क्या कौन से लोगों के केसेस माफ हुए और किस तरह हुए, और उनमें कितनी क्रेडिबिलिटी थी। देखें, बहुत से केसेस भी तो ऐसे ही बने हुए थे ना, जो विक्टिमाइजेशन के लिए एक दूसरे के खिलाफ, आपको पता है कि नैब को यूज किया जाता रहा, एंड दैट इज द रीजन कि फाइनली सारों ने ये कहा कि ये नैब का अदारा जो है, इसकी वजह से मुल्क की मईशत भी सफर कर रही है, लोग भी अननेसेसरी हरास होते हैं और उसमें से निकलता कुछ नहीं है। तो दैट इज द रीजन कि वो कानून बना। तो बट आफ्टर हैविंग सेड दैट, आई वुड से that warrants scrutiny, and that I am sure that the government, the prime minister and the concerned people will see, और ये पार्लियामेंट के अंदर उठाएं और हाईलाइट करें, पूरा देखा जाए ये केस है, इसका ये था और उसके पीछे, और अगर वो नाजायज हुआ है तो अदालतों के अंदर तो है ना। देखिए, जब हमने ये कहा ना कि नैब में इतने करोड़ से कम ज्यादा होगी तो वो नैब में जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि जो इतने करोड़ से कम होगी वो माफी होगी। उसका मतलब है कि आपके मुल्क के अंदर अदालतें हैं, एंटी करप्शन अदालतें हैं, अकाउंटेबिलिटी है, एहतसाब मोतसिब का निजाम है, बैंकिंग कोर्ट्स हैं, लेबर कोर्ट्स हैं, जहां जहां ये चीज आती है वहां उनको जाके फेस करना होगा। तो मेरे ख्याल में इसको और डिटेल में जाने की जरूरत है। जनरल साहब, जो कानून साजी नैब के ऑर्डिनेंस में और उसमें नैब एक्ट में तब्दीली की गई पीडीएम के पहले दौर में, जो बाद में चैलेंज भी हुआ फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसका एक नतीजा तो बड़े वाज़े तौर पे सामने एम्पिरिकली नजर आ रहा है, उसमें कोई इबाम नहीं है कि उस नैब एक्ट में तब्दीली के बाद शरीफ फैमिली के केसेस, आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी हमशीरा के और बाकी जो दोनों बड़ी जमातों के सरकर्दा लोग हैं, उनके केसेस उसी एक्ट में तब्दीली के बाद खत्म हुए, और वो बड़ी पर्सन स्पेसिफिक किस्म की लेजिस्लेशन की गई। जैसे आपने कहा कि इतनी लिमिट से ऊपर के पैसे अगर होंगे या नीचे होंगे तो वो खत्म नहीं होंगे, लेकिन वो इसीलिए ऊपर नीचे किए गए कि उनसे कुछ केसेस को बेनिफिट देना था, और वो हुआ। या तो वो केसेस ना खत्म होते तो फिर कोई डाउट ना करता कि इसमें कोई नियत में फतूर था, लेकिन चूंकि उस लेजिस्लेशन की वजह से केसेस खत्म हुए तो उससे फिर ये तासुर उभरा कि दोनों जमातों ने ये जो है वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत लेजिस्लेशन की है। देखिए अमीर अब्बास, आई एम श्योर कि हमें स्पेकुलेटिव तो बात हम नहीं कर सकते ना, इट शुड बी सब्सटेंशिएटेड कि यस फलां केस था, इतना सीरियस था, और फिर क्या खुद ब खुद तो कोई बंदा केस खत्म नहीं कर सकता ना, फिर कौन सी अदालत में था, कौन सा डिपार्टमेंट था जिसने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और किया। तो ये सारे केसेस जो अगर को खत्म भी हुए होंगे ना, तो वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर हुए होंगे, किसी सिस्टम के तहत ही हुए होंगे, कुछ इंक्वायरी स्टेज पे होंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के ऊपर होंगे, और वो उस पे, और उनके अंदर अगर कोई दमखम है तो आई एम श्योर के जो अपोजिशन के लोग हैं और जो लोग मुल्क के मफाद में कई चीजों को हाईलाइट करना चाहते हैं, दे कैन टेक देम टू द कोर्ट्स एंड द पीपल कैन बी रीट्राइड। बट आई अश्योर यू कि बहुत सा नैरेटिव ऐसा बिल्ड होता है ना कि ये चेंज हो गया, वो चेंज सिर्फ एक नून या पीपीपी के लिए तो नहीं हुआ, वो तो पूरे मुल्क के लिए हुआ है। और माजी में आपने देखा है कि ये केसेस जो है एट द ड्रॉप ऑफ द हैट नैब के अंदर, और नैब के अंदर फिर रगड़ा मिलता रहा लोगों को, और फिर आउटकम जो है उसके अंदर कुछ भी नहीं होती रही। तो दैट इज द रीजन कि सब एग्री हुए और इसके ऊपर वो कानून में चेंज हुई। लेकिन हमारी अदालत देखिए, नैब की आफ्टर ऑल जरूरत क्यों पेश आई, यानी आपके अगर बाकी जो कोर्ट्स हैं, जो अकाउंटेबिलिटी की कोर्ट्स हैं, जिसमें यू आर रिस्पॉन्सिबल
ایون پارلیمنٹ کے اندر آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی کمیٹی بنی ہوتی ہے جو ہائی لائٹ کرتی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی طور کے اوپر مؤثر ہوں تو نیب کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو دیٹ از دی ریزن یہ کہا گیا کہ ان چیزوں کو مؤثر کیا جائے اور نیب کے اوپر اس طرح کا دار و مدار نہ کیا جائے. شروع میں جب یہ نیب آیا تھا تو انٹینشن تو شاید یہی تھی کہ یہ کرپشن کو خاتمہ ہے، لیکن دین یو سا کہ اٹ واز یوزڈ ون بالکل پارٹی اگینسٹ دی ادر اینڈ دی ادر پارٹی اگینسٹ دی، اور ہم پولیٹیکل پرپز کے لیے اس کو یوز کرتے رہے. تو میرے خیال میں اٹ از اے گڈ تھنگ کہ یہ چینج ہوا، لیکن ہماری باقی کورٹس کو مؤثر ہونا چاہیے اینٹی کرپشن اینڈ یہ، اور اس کی سخت ترین سزائیں ہونی چاہیے. لیکن اس میں صرف جنرل صاحب اس میں فرق صرف یہ ہے سر کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے، کسی بے گناہ کی وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی گنہگار اس شکنجے کو پھاڑ کے نکل نہ جائے. یہ بھی تو یقینی ہونا. بالکل آئی ایگری ود یو. اور میں آپ کو بتاؤں نا، انصاف کا نظام نہیں ہوگا نا تو نہ برکت ہوگی آپ کے کام میں، نہ ملک مضبوط ہوگا، نہ گورننس ٹھیک ہوگی. اور یہ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں بیٹی بھی انوالو ہوگی تو ہاتھ کٹے گا. اور ہر طرح سے قاضی کا، چونکہ آپ اللہ کو جواب دیں جب ان کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں یہی اپیل کروں گا کہ ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو، یا جو لوگ اداروں کے سربراہ ہیں، ایف آئی اے ہے، اینٹی کرپشن کے لوگ ہیں، ان کے اندر وہ خوف خدا ڈالنے والی ضرورت ہے. اور ان میں ان لوگوں کو پوسٹ کرنا چاہیے جو وداؤٹ اینی کسی کی سفارش کے بغیر انصاف کرے. کسی کو آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کسی بے گناہ کو رگڑ دینا، وہ اس کے لیے تو حکم ہے کہ 10 بندے آپ نے پکڑے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک شاید بے گناہ بھی ہو تو باقیوں بھی چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن بے گناہ کو خراب کرنا اور ذلیل کرنا، یہ تو بہت بڑا ایک یہ بذات خود بہت بڑا جرم ہوگا اگر یہ کیا جائے تو. آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. چونکہ آپ نے قاضی کا لفظ بولا تو اب یہ بھی سوال ایک لے لیں کہ چیف الیکشن کمشنر کے لیے کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے. اب قاضی صاحب کا کردار کئی اعتبار سے متنازع ان کے فیصلے گزرے ہیں، اور انہوں نے جس طرح پارٹی الیکشن کے حوالے سے فیصلہ کیا، پارٹی سبل کے حوالے سے فیصلہ کیا، ہیومن رائٹس کے بہت سارے کیسز ان کے سامنے آئے، لیکن وہ بالکل سپائن لیس انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا. ان کا پورا کنڈکٹ 13-14 ماہ کا وہ ایک خاص پارٹی سے نظر آتا تھا کہ وہ اس سے شاید بغض رکھتے ہیں. اب اگر انہی کو چیف جسٹس یعنی سابق کو اگر آپ چیف الیکشن کمشنر کے طور پر لے کر آئیں گے تو لوگ تو کہیں گے کہ ان کو نوازا جا رہا ہے، ان کو صلہ دیا جا رہا ہے ان کی سہولت کاری کا. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک پارٹی کا خیال کر رہے تھے، یہ نظر آتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ان چیزوں کا کوئی ہمارے پاس ایسا پروف نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بلیم تو ہر چیف جسٹس ہوا نا. اس سے پہلے بندیال صاحب کی سچویشن آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے کھوسا صاحب کا دیکھ لیں، گاڈ فادر اور مافیا، اور کیا پرسنلائزڈ ہیٹریڈ کو انہوں نے کیا. ماضی میں جب بھٹو صاحب کی ایگزیکیوشن ہوئی تو آپ نے دیکھ لیا کہ مولوی مشتاق صاحب نے کیا اپنی کورٹ کے اندر بیٹھ کے یہ کیا. تو یہ ساری چیزیں قابل مذمت ہیں. اگر ایسا ہے ان عہدوں پہ بیٹھ کے اگر اب بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا اور اپنا کرتا ہے تو غلط ہے. لیکن ایز فار ایز چیف الیکشن کمیشن از کنسرنڈ، یو نو کہ کانسٹیٹیوشنلی یہ اس وقت تک نہیں لگ سکتا چیف الیکشن کمیشن جب تک لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے اس بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر لیتے کہ کون ہمیں ایکسیپٹیبل ہے اور کون نہیں. ابھی تو یہ صرف ہیر سے ہے نا کہ جی وہ شاید ان کو کر رہے ہیں، اور ایک نیریٹو بلڈ ہوا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا بیفور بیکمنگ دی چیف جسٹس. یو نو ان کے رستے میں روڑے اٹکائے گئے. کتنی تو کیا یہ جائز ہے؟ وہ جو ڈونٹس کے گئے تو کتنے ان کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، پھر وہ باہر گئے تو کیا یہ جائز چیزیں ہیں؟ تو جو لوگ اس طرح کی حقارت کے اندر آگے تک نکل گئے ہیں، ان کے اس پروپیگنڈے میں کتنا وزن ہو سکتا ہے کہ جی وہ ہو رہے ہیں اور وہ خراب ہیں تو یہ باقی لوگ ٹھیک ہیں جو الزام لگا رہے ہیں. میرے خیال میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مشترکہ طور پہ ہونا چاہیے. لیڈر آف دی ہاؤس، لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے بیٹھ کے ایک غیر متنازع شخصیت، اور وہ جب اوتھ لے لیتے ہیں اپنی ایز اے چیف الیکشن کمشنر تو پھر ان کو کسی کی نہیں سننی چاہیے. لیکن ہم موجودہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی دیکھ رہے ہیں نا، جو سکندر سلطان راجہ ہیں، انہوں نے صرف ایک پارٹی کا پارٹی فنڈنگ کیس چلایا، کسی اور پارٹی کا نہیں چلا، حالانکہ باقی جماعتوں کا بھی تھا الیکشن کمیشن میں. انہوں نے صرف ایک پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کی میں باقاعدہ طور پہ فریق بن کر، سپریم کورٹ نے خود کہا کہ آپ کیوں اس میں اتنا فریق بن رہے ہیں.
اسی طرح سے پر جو 8 فروری کے الیکشن کے بارے میں جو آبزرویشنز ہیں اس پہ بھی کوئی جواب دہی نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کی، تو جو حلف اٹھاتا ہے جنرل صاحب وہ بھی کیا کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ جی 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 نہیں بالکل آپ ٹھیک امیر باز کہتے ہیں، یہ نہیں دیکھیں مجھے تو ابھی اس چیز کا میرے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کرنا تھا وہ نہیں کیا. اگر کوئی اس طرح کی اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی کسی ادارے کے سربراہ نے تو تاریخ اسے معاف نہیں کرے گی، اور آبویسلی اللہ کی عدالت کے اندر بھی وہ بندہ جواب دہ ہوگا. بٹ آئی تھنک کہ یہ کوشچنز جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان سے کرنے چاہیے کہ آپ نے یہ کیا، تو ان کی بات سنی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں میں نے کیا کیا. میں نے اگر پارٹی کا ایک کا کیا تو یہ جو پارٹی ایون تحریک انصاف کا ہے فار کوائٹ سم ٹائم ان کو وارننگ دیتے رہے، ان کو بہت سے ریمائنڈر دیتے رہے، بڑے عرصے سے وہ کرتے رہے، تو دیٹ از ہاؤ اٹ کیم اپ. تو بٹ آئی کوائٹ ایگری ود یو کہ اٹ ہیز ٹو بی ایون ہینڈیڈلی سب کا یہ دیکھنا ہے. لیکن یہ کہنا کہ ہمارے گناہ کو آپ اس لیے چھپا دیں کہ دوسرے کا گناہ سامنے نہیں آیا، تو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دوسرے بھی جب آگے آئیں گے میٹ کے اوپر تو اگر ان کی غلطیاں ہیں تو ان کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سینیٹر جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ ہمارے ساتھ تھے. ایک بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپسی پہ اس وقت اسماگ گزشتہ چند سال پہلے سے جب یہ شروع ہوئی پنجاب میں، لاہور اور اس کے مضافات پہ، اب اس وقت پورے پنجاب میں پھیل چکی ہے. یہ شدید خطرہ بن چکی ہے اس وقت پنجاب کے لوگوں کی زندگی کے لیے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. ہر سال کی طرح اس سال بھی موسم سرما شروع ہوتے ہی پنجاب میں زہریلی دھند یعنی اسموگ کا مسئلہ گھمبیر ہو رہا ہے. سی این این نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں زہریلا اسموگ اتنا شدید ہے کہ آپ اسے خلا سے دیکھ سکتے ہیں. اسموگ یا زہریلی دھند دراصل فضائی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جس میں شامل کیمیائی مادے انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق لاہور میں فضائی آلودگی کی وجہ سے صحت کے مسائل میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. شہر کے اسپتالوں میں صرف ایک ہفتے میں 35,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے. حکومت کی جانب سے بڑھتی ہوئی اسموگ سے نمٹنے کے لیے جاری کوششوں کے باوجود سانس اور جلد کے مسائل اور آنکھوں کی جلن میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. اس حوالے سے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف کے مطابق پنجاب میں اسموگ کے باعث 1 کروڑ سے زائد بچے خطرے سے دوچار ہیں. پنجاب میں بڑھتی ہوئی اسموگ اور فضائی آلودگی کے باعث تمام اسکولوں کو 17 نومبر تک مکمل بند رکھنے اور نجی اداروں کے نصف عملے کو آن لائن شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اسی طرح پنجاب میں دھند اور اسموگ کے باعث پروازیں متاثر اور ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار ہونے کی شکایات آ رہی ہیں. تاہم لاہور ہائی کورٹ نے شہریوں کے لیے مشکلات کا باعث بننے والی اسموگ کو کنٹرول کرنے میں حکومتی محکموں کو ناکام قرار دے دیا ہے. یاد رہے کہ لاہور شہر بدستور آلودگی کے اعتبار سے پاکستان کے دیگر شہروں میں سب سے زیادہ متاثر ہے. لاہور میں رواہمہ ایئر کوالٹی انڈیکس متعدد مرتبہ 1000 سے اوپر ریکارڈ کیا گیا. جب یہ ہنسا 300 سے تجاوز کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماحول چرند پرند اور انسانوں کی صحت کے لیے خطرناک ہو چکا ہے. تکنیکی اعتبار سے اسموگ دراصل ہوا میں موجود مضر صحت گیسز کے اخراج اور ہوا میں موجود مٹی کے ذرات کے ملاپ سے بنتی ہے. جب دھواں اور درجہ حرارت کم ہونے کے باعث بننے والی دھند آپس میں ملتے ہیں تو یہ اسموگ بناتے ہیں. عام طور پر صنعتوں اور گاڑیوں سے خارج ہونے والے کاربن مونو آکسائڈ اور دیگر زہریلے مادے اور دیہی علاقوں میں چاول، گنے اور دیگر فصلوں کا فضلہ جلانے سے یہ ذرات دھند میں شامل ہو کر اسموگ کا سبب بنتے ہیں. اگر آلودگی نہ ہو تو موسم کی وجہ سے ہوا میں نمی یعنی دھند پیدا ہوگی جو اسموگ کی طرح مضر صحت نہیں. اب تو ٹیکنالوجی اتنی جدید ہو چکی ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں ہوا میں نمی یا دھند کو قابل استعمال بناتے ہوئے اس سے پانی کشید کیا جا رہا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اب ہوا سے پانی بنانے والی مشینیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں اور امریکہ کی کئی ریاستوں اور پڑوسی ملکوں میں کامیابی سے استعمال بھی ہو رہی ہیں. اس وقت مارکیٹوں میں کئی طرح کی مشینیں موجود ہیں جو 24 گھنٹوں میں 100 گیلن سے لے کر 20,000 گیلن تک پانی پیدا کرتی ہے. دنیا کے کئی ملکوں کو اسموگ یعنی زہریلی دھند کے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے اس پر قابو پایا. برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں 19ویں صدی اور 20ویں صدی میں متعدد مرتبہ اسموگ شہر پر چھا جانے کے واقعات دیکھے گئے. سن 1952 میں دی گریٹ اسموگ آف لندن ان سب میں سب سے زیادہ مقبول موقع تھا جب 4 روز تک حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی تھی اور تقریباً 10,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے برطانیہ کی پارلیمان کی جانب سے کلین ایئر ایکٹ پاس کیا گیا اور اصلاحات پر سختی سے عمل درآمد کیا گیا. اسی طرح چین کے شہر بیجنگ کو بھی فضائی آلودگی اور اسموگ کے مسئلے کا سامنا تھا
चुनाची उस पर काबू पाने के लिए जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया और मजीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। चीन में गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की क्वालिटी को भी बेहतर बनाया गया। पंजाब और खुसूसन लाहौर के बासी ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर स्मॉग के मसले का कोई देर पा हल भी है या नहीं। तो अफसोसनाक जवाब यह है कि हुकूमत के तमाम इकदाम सिर्फ और सिर्फ वक्ती दिखाई देते हैं, जो मौसम सरमा में शुरू होते हैं और सरमा के गुजरते ही खत्म हो जाते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल, देखते रहिएगा जमहूरियत।